अभी मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर की जो बड़ी ज़ोरदार ब्रीफिंग होती है, आप भी मौजूद थी, असद उमर भी मौजूद थे और बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स थे। तो इसका जो एक तो माहसल ये निकला कि ये जो IPPs का जो मामला है, इस पर आपने बताया कि अब एक कमीशन बनेगा। दूसरी तरफ अभी ये ज़ुबैर साहब ये बयान कर रहे थे कि जो चीनी और शुगर पे तो हुकूमत ने खुद सब्सिडी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, पंजाब हुकूमत ने एक्सपोर्ट सब्सिडी दी, तो उस पर क्या करेंगे आप? है निज़ामी साहब, ज़ुबैर साहब का दर्द जो है ना, वो एक ऐसा अनोखा दर्द है कि जिसका किसी हकीम के पास इलाज नहीं है। वो दर्द जो है ना, वो उनकी ज़ात का दर्द है और एक ख़ानदान का दर्द है और एक जमात का दर्द है, और जिसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई लेना देना नहीं। हकीकत ये है कि ये क्रेडिट इस हुकूमत का और वज़ीर आज़म का कि उन्होंने हमेशा इस बात को इंश्योर किया है कि मैंने रूल ऑफ लॉ को हर हाल पे पाकिस्तान में मुतारफ़ कराना है, और जो PTI का मैंडेट है कि हमने नो वन इज़ अबव द लॉ और कोई मुकद्दस गाय नहीं है, इस सोच को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, फिर इम्प्लीमेंट करना है। कभी आज तक हुआ कि किसी भी हुकूमत ने अपने नामवर लीडर्स या ओवरऑल शख्सियात या इस तरह के हमारे जो बड़े बड़े सरमायाकार और सनतकार थे, उनके हवाले से कोई पॉलिसी या ऐसा कोई एक्शन लिया हो, कोई इंक्वायरी बनाई हो? तो ये हौसले, जुर्रत और अवाम के साथ जुड़े एहसास के साथ ये काम किए जाते हैं। ये बनावटी या वक्ती या सियासी मफाद के लिए नहीं होते, और ये मुल्क के मफाद में होते हैं। ज़ुबैर साहब, मुझे हंसी आती है हमेशा उनकी गुफ्तगू को सुन के। एक होता है कि मुखालफत बराए मुखालफत, एक है कि मुखालफत बराए तनकीद, और एक है कि बेसुरी तनकीद जिसका ना कुछ सर ना पाँव। उनके आर्गूमेंट के अंदर स्टार्ट इमरान खान से बुग़्ज़ और इख्तिताम इमरान खान के इनाद पे होता है। तो जब आपके पास उन पॉलिसीज़ को जो साबका अदवार में थी उनको डिफेंड करने के लिए कोई कंटेंट सब्सटेंस ना हो, तो फिर आप किसी की ज़ातियात पे जाते हैं। तो ये मुझे बताएं कि कौन इस बात से निज़ामी साहब इनकार कर सकता है कि 20 अरब से ज़ायद सब्सिडी मियां नवाज शरीफ साहब ने हमजा शहबाज शरीफ के सलमान शहबाज शरीफ की रिप्रेजेंटेशन पे जो शुगर मिल एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते आए थे, शाहिद हकान अब्बासी के ज़रिए वो दिलवाई। तो ये इस हुकूमत ने रिकमेंडेशन दी, कोई सब्सिडी नहीं दी। ये सूबों को अख्तियार दिया कि सूबे खुद फैसला करें, और सूबों ने एक डिसीजन लिया, और वफाकी हुकूमत ने किसी जगह पे भी इस किस्म की कोई सब्सिडी ना किसी को दी और ना किसी जगह पे ये पब्लिक एक्सचेकर का पैसा इन्वॉल्व हुआ। इसके बावजूद हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट आने दें, और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इनसे भी पूछा करें निज़ामी साहब, ये जो फिलासफर बन के आपके सामने एक गुड बॉय और एक दूध से नहाए हुए राज दुलारे का रूप धार के बैठे होते हैं, इनसे पूछा करें कि क्या आपने भी कभी ऐसी कोई कोशिश की कि आज हमने कंपटीशन कमीशन के अंदर, आपको ये जान के हैरानगी होगी कि 11-11 साल से जो कंपटीशन कमीशन के अफसरान हैं उनने स्टे लिए हुए हैं। जो कार्टल्स थे चीनी का या दीगर कमोडिटीज़ का, जिस पे एक्शन होता था और उस पे फाइन होते थे, वो स्टे लेके आ जाते थे, और ये मैच फिक्सिंग हुई थी। अदारे जो थे वो ख़ानदानों के यरगमाल बने हुए थे। तो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में ये अदारे आज़ाद हो रहे हैं और वो बाख्तियार हो रहे हैं, खुद मुख्तार हो रहे हैं। तो ये उनकी खुद मुख्तारी और आज़ादी का जो ही ऐलान होता है, वो नैब हो या बाकी कोई अदारा हो, ये सारे सेल्फ क्वारंटीन से बाहर निकल आते हैं और आके जो है वो अपना ज़ाती दर्द जो है उसको अवाम के दर्द के साथ जोड़ के बयान करना शुरू करते हैं। तभी आपके सामने एक पूरी कौम कोरोना पे मसरूफ़ अमल है, तगोदो कर रही है। जी ठीक। सबका कंसर्न कोरोना से बचना
اور احتیاط ہے، لیکن اپوزیشن کا واحد کام نیب سے بچنا. جی پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے کہ کورونا سے کیسے بچنا ہے، اپوزیشن اور خاص طور پہ پی ایم ایل این ایک طرف کھڑی ہے کہ ہم نے نیب سے کیسے بچنا ہے. تو اس وقت ان کو بھی اپیل کریں کہ آئے سب مل کے پہلے کورونا سے بچ لیں. کورونا سے بچیں گے تو نیب سے بچنا شاید آپ کے لیے آسان ہو جائے. تو یہ اگر کورونا ہی ہے، آپ نے ایک وبا کی شکل میں ایک قوم بن کے اس کا مقابلہ نہ کیا اور اس پہ بھی سیاست کی، تو پھر یہ باقی چیزیں بے معنی ہو ڈاکٹر جائیں صاحب گی. اس پہ آتے ہیں، اس لیے اس پہ مجھے آتے آپ کی ہیں، بھی اس میں کورونا پہ آتے ہیں. نظامی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی نہیں میں تو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے زبیر کا ذکر کیا. زبیر عمر جو ہیں ان کے بھائی تو ہیں اسد عمر، وہ تو آج کل بڑے ہیں، ایک قسم کے مجھے لگ رہا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور یہ سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں. پاور کے بھی اب وہ انچارج ہو گئے ہیں. یہ پاور کے حوالے سے بتائیے محترمہ کہ جو کمیشن بنے گا اس میں کون کون لوگ ہوں گے، اور اس میں ایک جو پاورز کے محکمہ جو ہے پاور کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، بجلی کے جو محکمہ ہیں، انہوں نے یہ اس کی آئی پی پیز نیپرا یہ انکوائری کی مخالفت کی ہے، مخالفت کی ہے کہ اس سے ہمارے خارجہ تعلقات جو ہیں، نہیں نیپرا نہیں، خارجہ تعلقات جو ہیں یہ متاثر ہوں گے. تو یہ پرائم منسٹر نے تو رد کر دیا نا اس بات کو. دیکھیں نظامی صاحب، ایک ہے آپ کا انٹرنیشنل بائنڈنگز کمٹمنٹس اور ایز اے ریاست جو ہے وہ آپ کی ذمہ داریاں. ایک ہے آپ کا قومی مفاد اور آپ کے عوام کے مفادات کا تحفظ اور اپنے شہریوں کو ہر طرح سے ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنا کے اپنی ذمہ داری ادا کرنا. آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آئی پی پیز، یقیناً پاکستان کے اندر جو انویسٹرز آئے ہیں اور جو جینون انویسٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کی ہے، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور حکومت ان کو ہر طرح کی پذیرائی بھی دے گی، ہر طرح کی سرپرستی بھی دے گی. اور خاص طور پہ ہمارے سی پیک سے جڑے جو چائنا کے ساتھ جڑے ہمارے آئی پی پیز کے منصوبے ہیں، مشکل ترین حالات میں ہمیشہ چائنا ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہے نظامی صاحب کہ ان منصوبوں کے جو ایگریمنٹس ہیں اس کی قیمت ہماری جو آنے والی نسلیں بھی ادا کریں گی، ہم تو کر ہی رہے ہیں. تو کیا وہ پالیسیز اور وہ تمام ایگریمنٹس کی جو شکیں ہیں اگر آپ کے ملک اور قوم کے مفادات کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو پھر آپ کو پہلے اپنا گھر دیکھنا ہے یا پہلے باہر دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کا مفاد ہمیں عزیز ہے اور پاکستان کے عوام کے حقوق کو تحفظ دینا جو ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اس کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے ہمیں ہر حد تک جانا ہے. تو یہ ایک جتنے بھی معاہدے ہیں نظامی صاحب، یہ اس حکومت نے ان میں سے کوئی بھی نہیں کیا. سابقہ ادوار کے ہوئے میں ہیں. تو اگر کہیں گیپ ہے، اگر کوئی فلاز ہے، اگر کوئی ایسا انٹینشنل جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے اگر کہیں پہ مینج کر کے، پلانٹ کر کے، انجینئر کر کے، مینوور کر کے کوئی ایسا پس پردہ شکوں سے کسی فرد نے فائدہ اٹھایا اور عوام نے اس کا نقصان اٹھایا اور ملک جو ہے وہ قرضوں کی دلدل میں بھی پھنسا اور الٹیمیٹلی اس ٹریپ میں بھی پھنسا جو سرکولر ڈیٹ کی شکل میں پوری قوم بھگت رہی ہے. تو اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے نا. یہ تو آپ یہ کوئی برا عمل تو نہیں ہے اور اس کی زد میں کوئی بھی آئے ہمیں ونس فار آل اپنے گھر کو تو ٹھیک کرنا ہے نا. ابھی یہی وہ عزم ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان دہرا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا اس کی زد میں کوئی بھی آئے. آج نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا اور جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آٹا چینی اسکینڈل کی تحقیقات اب نیب بھی کرے گا. اب جو ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ای سی سی نے پہلے منظوری دی چینی ایکسپورٹ کرنے کی، پھر کیبنٹ نے منظوری دی اور سبسڈی کی منظوری پنجاب حکومت نے دی، ان کی بھی کابینہ نے دی. اب سوال یہ ہے کہ جو شوگر ملز والے لوگ ہیں وہ تو تیسرے بننے پہ جا کے آتے ہیں،
تو نیب کیا پہلے وفاقی کابینہ کو لے کر تحقیقات کرے گا، پھر صوبائی کابینہ کو لے کر کرے گا؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس میں تحقیقات ہوں گی کس کے خلاف؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو کوئی بھی ایسا شخص جس نے قانون کو بریچ کیا ہے، رولز جو ہیں ان کو بائی پاس کیا ہے، اور اب کسی جگہ بھی اپنے مفاد کو ترجیح دی ہے قوم اور ملک کے مفاد پہ، تو اس سے تحقیق کرنا نیب کا استحقاق ہے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی ابیوز آف اتھارٹی، مس یوز آف پاور ہوا ہے، تو یہ نیا پاکستان ہے، اس میں ان کے اس اختیار کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس کیبنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے رول کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ بھی انہوں نے کسی اسپیسیفک ایجنڈا کے تحت نہ یہ منظوری دی ہے اور نہ کہیں رولز کو بائی پاس اور بریچ کیا ہے۔ فیصلے جو ہیں وہ، اور کسی ایک حکومت نے یہ سبسڈی نہیں دی، جب سے پی ایم ایل این کا پورا 10 سال کا شہباز شریف کا ٹینور، اور ابھی یہ حکومت اور اس سے پیچھے پیپلز پارٹی کا پورا ٹینور، سندھ سے لے کے ہر صوبے کے اندر آپ چیک کر لیں کہ وہاں کتنی سبسڈی دی گئی ہے۔ تو یہ پھر جب آپ اس کو کھولیں گے تو یہ تانے بانے بڑے دور تک جائیں گے۔ تو پی ٹی آئی کو تو اس کا تو دامن صاف ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جن کے دامن داغدار ہے ان کی چیخیں جو ہے آپ کو سنائی دیں گی، اور وہ یہ کھرا جو ہے ان دو جماعتوں پہ جا کے ختم ہوگا، اور وہ کھرا ادھر جس کے گھر جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کسی سبسڈی کے ایشو پہ جو ریفرنس سندھ گورنمنٹ کے چیف منسٹر کو بھی اس میں نامزد کیا گیا ہے، وہ اس ایشو پہ کیا گیا ہے جی کہ بھئی انہوں نے سبسڈی کی آڑ میں جو چیزیں ہوئیں وہ نیب میں آلریڈی انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ سٹنگ گورنمنٹ کے اندر اس وقت جو ہے وہ اتنی طاقت اور ہمت ہے اور جرت ہے کہ وہ اپنی حکومت کے اندر بھی ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا چاہتی ہے۔ نظامی صاحب، اور دوسری طرف نیب اتنا آزاد ہے، اتنا خود مختار ہے کہ وہ اس کے ایگزیکٹو بورڈ کے ممبران جو ہے اتنے امپاورڈ ہیں کہ وہ اس ایشو پہ بھی نہ صرف نوٹس لے رہے ہیں بلکہ اس کو فردر پروب کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک نظامی صاحب، قوم نے اسی پاکستان کا خواب دیکھا ہوا